बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इलेक्शन अपने इख्तिताम को पोलिंग के हवाले से पहुँच चुके हैं, यानी कि अब अगला काम इलेक्शन कमीशन का है। वैसे तो पहला काम भी इलेक्शन कमीशन का था, वोट डालने वालों ने वोट डाल दिए, अब गिनने वाले वोट गिनेंगे और हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में पोलिंग डे के ऊपर वोट के आगे पीछे करने के जो मराहिल होते हैं वो ज़रा मुश्किल होते हैं। वोटिंग या पोलिंग डे से पहले जो कुछ हो जाता है वही फनकारी होती है, वही कारीगरी होती है, जिसको हम प्री पोल रिगिंग कहते हैं। जब हमें गुस्सा होता है को बहुत ज़्यादा, और जब हमें गुस्सा ना हो तो फिर हम उसको प्री पोल मैनेजमेंट, प्री पोल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो जब हमें गुस्सा ज़रा कम हो, जब हमें लग रहा हो कि नहीं ये साढ़े हक चोर है, ये मैं आम पॉलिटिकल पार्टियों की लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो यूँ करते हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त सब्जेक्ट है, या यूँ कह ले कि जो मुद्दा है, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी सियासत, उसके चेयरमैन और उनका अंदाज़े सियासत और उनकी तर्ज फ़िक्र वो है। उसी वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। उसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने उसको नज़र आया कि इन्होंने तो 2021 से काम ही नहीं किया। उनको नज़र आया कि ये तो बड़े जनाब तोहफे लेके गए हैं और इन्होंने गोशवारों में अपना नाम जाहिर नहीं किया पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को। इसीलिए इमरान खान साहब के सारे जो लाकानूनियत है वो नज़र आई, क्योंकि उन्होंने जो है वो तशद्दुद का रास्ता अपनाया था। उन्होंने जो क्या कहते हैं, रूल्स ऑफ गेम कहते हैं, उनसे हट के चाल चलने की कोशिश की। इसीलिए उनका जो है वो उनकी सादक अमीनी जो है, सादक अमीन होने के बावजूद उनकी बेईमानियाँ नज़र आना शुरू हुई। अदरवाइज़ जब यही सिस्टम था, यही रियासत थी, जब वो लाडले थे, जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को उनकी ज़रूरत थी, तो वो टीवी पर हमला करते थे, वो रियासती इदारों के ऊपर हमले करते थे, मसला ही कोई नहीं था। वो धरने देते थे और कई कई दिनों के, कई कई महीनों पर मुहित धरने देते थे, मसला ही कोई नहीं होता था। आप पारे से उनके लिए नुगल पानी, रोटी आटे का, जो रोटी आटा या दाल पानी, जो भी आप इसको कहते हैं, अन्न पानी जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, उसका बंदोबस्त होता था। मलक रियाज साहब से लेके कौन सा वो सेठ है जिसकी बारी नहीं लगी हुई थी। लेकिन चूंकि अब उन्होंने पाकिस्तान के, और जो ये पॉलिटिकल साइंस का एक उसूल है कि जब आपने उस साइंस के मुताबिक ना चलना हो, जो राइजुल अमल हो, तो फिर आपको अपनी साइंस इजाद करनी पड़ती है। और अपनी साइंस इजाद तारीख में चंद लोग ही कर पाए हैं। तो अपनी साइंस इजाद करने के लिए आपको, या अपनी ग्रेविटी बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, बेपनाह ताकत चाहिए। इमरान खान साहब के पास ताकत कम थी, और वो जिस निज़ाम को बदलना चाह रहे थे, जिस निज़ाम को उलटना पलटना चाह रहे थे, उस निज़ाम के पास ताकत ज़्यादा थी, उसके पास ताकत ज़्यादा है। तो इसलिए जब इमरान खान साहब ने तयशुदा जो ज़ाब्ते हैं, तयशुदा जो उसूल हैं, उनसे निकल के तशद्दुद का रास्ता अपनाया, फ़ौज के ऊपर चढ़ाई करनी शुरू कर दी, हमला करना शुरू कर दिया, तो फिर पाकिस्तान की अदलिया को उनके सारे ऐब भी नज़र आने शुरू हो गए। पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को सारे उनके ऐब ना सिर्फ नज़र भी आए, बल्कि निज़ाम ने वो ऐब गिनवाए भी और उन ऐबों के ऊपर उनको सज़ा भी दी। तो ये जो आज का इलेक्शन है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर 9 मई या फिर जो पॉलिटिकल फसाड उसने पैदा किया था 9 और 10 अप्रैल की रात को, वो ना किया होता, वो 27 मार्च को जो उन्होंने फरेरा लहराया था और उन्होंने कहा था कि ये है वो साजिश जो अमेरिका से चली थी और पाकिस्तान में उस पर अमल दरामद करने के लिए साइफर वाला मामला, तो हालात आज कुछ और होते। आज पाकिस्तान का सियासी नक्शा मंजरनामा कुछ और होता। तो आज का जो दिन है ये पीटीआई के नाम, पीटीआई के चेयरमैन के नाम, क्योंकि ये जो सब कुछ हुआ है, ये उन्होंने जो फसाद खड़ा किया था, ये उस फसाद को समेटने के लिए आज मेरा ख्याल है कि एक उसका अहम तरीन दिन था। और
آج ابھی تک جب تک میں آپ سے مخاطب ہوں، ابھی تازہ پولنگ ختم ہوئی ہے، کوئی آدھا پونا گھنٹہ ہوا ختم ہوئے، ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے کوئی الزام نہیں لگایا کہ جی الیکشن یہ ہو گئے وہ ہو گئے آفیشیلی. تو لیکن الزام لگانے والوں نے الزام لگائے، ٹویٹ کیے اور سب کچھ کیا. میں آپ کو ایک میرے 2 دوست ہیں، ایک جیلم میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک میسج کیا، میں وہ میسج آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. میرے ایک دوست ہیں وہ لاہور میں ہوتے ہیں، ان سے میں نے کیمرے کے اوپر بات کی ہے، اور وہ چونکہ ایک فلاسفر ہیں، چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مانتے تھے نہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت بھی دی ہے اور مطالعہ کا شوق ہے ان کا مطالعہ بڑا وسیع ہے، تو لہٰذا ان کی بات میں ڈیپتھ ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے. ان سے بھی میں نے بات کی. میرا خیال ہے کہ میں پہلے آپ کو جو ابرار صاحب ہیں جو جیل میں ہوتے ہیں ان کی بات آپ کو میں سناتا ہوں. انہوں نے مجھے ایک میسج کیا. السلام علیکم حامد میر صاحب، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قوم یوتھ ان کا احترام کرے گی تو وہ غلط سمجھ رہے ہیں. پچھلے 2 مہینے سے حامد میر صاحب سخت زیادتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آج انہوں نے حد کر دی، وقت سے پہلے ہی الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. صرف یوتھوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کی خاطر وہ سب کر رہے ہیں جس کا ہمیں انتہائی دکھ ہے. اچھا، یہ جو ہے نا ابرار، یہ ایک علمی کام کرتے ہیں. میں پورا تعارف آپ کا ابرار صاحب کا آپ سے چونکہ اجازت نہیں لی. یہ پاکستان کی ایک معروف شخصیت کی کور ٹیم کا حصہ ہیں، اور وہ شخصیت جو ہے وہ بڑا علمی کام پاکستان کے اندر کر رہی ہے اور بڑی معروف ہے. ہر وہ بندہ جو اردو سمجھتا ہے، اردو جانتا ہے، اور جو یوٹیوب وغیرہ کا شغف بھی رکھتا ہے، وہ اس شخصیت علمی، میں سیاسی یا صحافتی یا سماجی بات نہیں کر رہا، میں ایک علمی بات کر رہا ہوں کہ علمی محاذ کے اوپر یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ وہ کام کر رہے ہیں. یہ ان کی کور ٹیم کا پارٹ ہے ابرار. تو ان کا یہ کہنا تھا، اور ان کی جو ہے وہ یہ کسی دور میں کسی وقت تک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے اوپر یقین رکھتے تھے کہ یہ پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیکھا ہے. جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو لرنر ہوتے ہیں اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، وہ مسلسل سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ اگر آپ اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس کا، عملی طور کے اوپر اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو. باقی میرے جو دوست ہیں فیصل وڑائچ، ان سے میں نے گفتگو کی ہے، 4 سے 5 منٹ کی گفتگو ہے، مزے کی. ووٹ ڈالنے گئے تھے اور وہ پرسپیکٹیو جو پاکستان تحریک انصاف لیے بیٹھی ہے، جو فساد انہوں نے کھڑا کیا تھا، یہ آج کا دن اس فساد کو نیوٹرلائز کرنے کی جو کوشش ہو رہی تھی اس کا ایک اہم دن تھا. تو اب اس کے بعد کیا ہونا ہے میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، مزید ہم آپس میں گفتگو کریں گے. پہلے یہ سن لیں. ہاں جی فیصل وڑائچ صاحب، ووٹ ڈال کے ہیں؟ ہاں جی. اچھا، کیا سین تھا ووٹ ڈالتے وقت؟ کیا آپ نے کیا آبزرو کیا کہ کون نوجوان کتنے تھے، بوڑھے کتنے تھے، جوش و خروش تھا، کیو لمبی تھی، یا لوگوں کے حوصلے ٹوٹے ہوئے تھے، یا جس کو ہم ٹرن آؤٹ کہتے ہیں وہ بڑا لو تھا؟ کیا تھا؟ کوئی آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ میں دیکھیں گیا تھا مڈ ٹائم پہ، جب الیکشن کا درمیان کا وقت تقریباً 2 بجے کے قریب. ٹھیک ہے. 1-2 بجے کے قریب. ٹھیک ہے. اور رش 2 کیمپس پہ تھا، نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا. ٹھیک ہے. یہاں پر رش تھا. اوکے. کیوز لمبی تھی. ہاں. لیکن ایک ریزنیبل وے میں کام چل رہا تھا. فاسٹ نہیں تھا لیکن سلو بھی نہیں تھا، بس ٹھیک تھا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے. کام کو رکا نہیں ہوا تھا، کام چل رہا تھا. اور شکروش اتنا نہیں تھا. لوگ آپ کو کنونسنگ کر رہے تھے آپ کو کہ ہاں اچھا، مجھے سب سمجھ رہے تھے کہ میں خاص پارٹی کے اس کے ساتھ ہوں. کچھ جو دوسری پارٹی کے سمجھ رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے میں دوسری پارٹی کے ساتھ ہوں. دونوں پارٹیز کے لوگ مجھے سمجھ رہے تھے میں ان کے مخالف پارٹی. وہ مجھے کنونس کرنے کی تھوڑی کوشش کر رہے تھے. اچھا، ہمارے نا ارد گرد اس طرح کے بڑے ہمارے گھر میں یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کو لوگ جو ہے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بڑی نیگیٹو بات ہے، حالانکہ یہ بڑی پازیٹیو ہے کہ مختلف جو خیال کے لوگ ہوتے ہیں، نظریات کے لوگ، وہ ایک ہی گھر کی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں. بیوی کچھ سوچ رہی، ہاں بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، شوہر کی رائے کچھ اور ہے، بیٹا کچھ اور سوچ رہا ہے، ابا جی کچھ اور سوچ رہے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ ہاں بالکل ڈیفینیٹلی ہے. میرے پورے گھر کے ووٹ مختلف جگہ پر ہیں. اچھا، جو یہ خیال ہے لوگوں کا کہ
پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حاوی ہے اور اس کو بس کسی طریقے کے ساتھ یا پھر ایک خاص طریقے کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو آؤٹ کر دیا جائے. آپ کے خیال میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو کرنٹ رول ہے یا جو چلا آ رہا ہے 75 سال سے وہ کس طرح تبدیل ہوگا؟ کوئی اس کے لیے کوئی بہت بڑی جنگ لڑنی پڑے گی؟ نہیں، جنگ دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو پاکستان کے اوپر ایک گرپ ہے نا وہ اٹس لائک کالونی. ٹھیک ہے. ایک جیسے سیکنڈ ورلڈ وار تک دنیا میں کالونیز تھی نا، تو اس طرح کا ایک اب یہاں پر بھی صورتحال ہے. ٹھیک ہے. اب کالونی سے لڑنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو آپ امریکہ نے جیسے جنگ آزادی لڑی تھی کہ ان کے پاس ویپنز تھے، ڈیپتھ تھی، ایریا تھا، اور جس نے ان کو کالونائز کیا تھا وہ 7 سمندر پار یا بہت بڑے سمندر کے پار سے انہوں نے آنا تھا، اٹلانٹک اوشن پورا انہوں نے کراس کر کے آ کے اٹیک کرنا تھا. یہاں وہ تو آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو آپ کو کالونی کے خلاف جنگ اسی طرح سے لڑنی پڑے گی، ایک وائز وار لڑنی پڑے گی جیسے کہ یہاں پر پرامن رہتے ہوئے ہندوستانیوں نے انگریز کے خلاف لڑی ہے. چندر بوس ناکام ہوا، فقیر اے پی ناکام ہوا، جتنے لوگوں نے گن اٹھائی سب ناکام ہوئے، لیکن وہ لوگ کامیاب ہوئے. بھگت سنگھ بھی ناکام ہوئے. وہ لوگ تو اپنے موومنٹ میں نہیں کامیاب ہوئے. ایون جو ہیروز ہیں، فور فادرز ہیں اس ریجن کے، انہوں نے پیسفل اسٹرگل کیا. پیسفل اسٹرگل کی پاور یہ ہوتی ہے کہ دشمن کیمپ میں بھی لوگ آپ کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ چھوٹی چھوٹی مووز لیتے ہیں، جیسے آپ سول ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں، آپ دوسرے کو سیف ایگزٹ دیتے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں کانگریس نے ڈیل کی تھی نا کہ آپ ہمیں فوجی دیں لڑنے کے لیے، تو آپ ہمیں سولجرز دیں تو ہم آپ سے کوئی ایگزٹ پہ بات کرتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہسٹری کو 100% آپ رپیٹ کریں، لیکن یہ ہے کہ ہسٹری کا یہ سبق بہرحال ہے کہ اس طرح کی کالونیز اور خاص طور پر وہ لوگوں کا جبر جو آپ کے اندر سے ہی ہوں، اس کو وائز طریقے سے، پیسفل طریقے سے اس کو ریپیل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں اٹس لائک یہ جو ہمارے یہاں ہے نا مسئلہ، یہ اس فون کے کور کی طرح ہے کہ آپ کو یہ فون تو چاہیے، لیکن یہ اس کا جو کور ہے نا یہ اس وقت ہرٹ کر رہا ہے، ہم نے اس کو اتارا. تو ہماری لڑائی پورے فون سے نہیں ہے. ہماری لڑائی صرف اتنی ہے کہ ہم نے ان کا پولیٹیکل رول ختم کرنا ہے بالکل، لیکن اس طریقے سے ختم کرنا ہے کہ ہم نے ان کو ویک نہیں کرنا. ہمارے ارد گرد ازدہے ہیں، ہم نے ان سے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. 1000 جنگجو اگر نارتھ سے آ جائیں نا ادھر لاہور میں، تو آپ کی پولیس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ان کو سنبھالنے کی. لہٰذا ہم نے اس فون کو بھی بچانا ہے اور اس کا کور بھی اس طرح سے ریپلیس کرنا ہے کہ جو اس کا کام ہے وہی کر سکے. تو ہمیں یہ لڑائی اس طرح سے لڑنی پڑے گی. جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کچھ جنگجو طریقے سے یہ جنگ لڑیں گے، تو جنگجو طریقے سے یہ جو اس وقت پاکستان کو جس قسم کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک کالونی کا سامنا ہے، یہ اس لڑائی یعنی ووٹ ڈالتے رہے اور ووٹ پڑتا رہے. ووٹ بھی ڈالیں اور بہترین بندے کو ووٹ ڈالیں. کیوں؟ کیونکہ لیڈرشپ پر بھی ایک چیک ہونا چاہیے. ہم یہ بات بہت غلط کرتے ہیں کہ وہ جس کو بھی کھڑا کریں گے ہم اس کو ووٹ دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم سلیو ہیں اپنے لیڈر کے. لیڈر پر بھی ایک چیک ہونا چاہیے کہ اس کو پتا ہو کہ یار یہ میں صحیح بندے کو ٹکٹ دوں گا، جینٹل مین کو، تو ہی لوگ اس کو ووٹ دیں گے. تو لیڈرشپ پر چیک ہونا چاہیے ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ آزادی کی لڑائی، انسانی حقوق کی لڑائی مختصر لڑائی ہے، یہ کوئی 2020 کا میچ ہے. نہیں، یہ ایک لمبی لڑائی ہوتی ہے، اور اس میں اگر آپ کو 10 چیزیں چاہیے تو، اور آپ اگر دیکھیں کہ اس دفعہ ایک سٹیپ میں مجھے 2% کامیابی مل رہی ہے، 3% تو وہ فوراً لے لینی چاہیے. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ چلیں گے تو ہم آلریڈی بہت، میرا خیال ہے بڑا آپ نے گہرا اور بڑا کلیئر کٹ میسج دیا ہے پولیٹیکل پارٹیوں کو. میرا خیال ہے اپنی لائن ٹھیک رکھنی چاہیے. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ. یہ آپ نے سن لیا جی، یہ فیصل وڑائی صاحب بڑے کیٹیگوریکلی انہوں نے تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے، اور انسانی نفسیات اور پولیٹیکل سائنس کے تمام تر جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ والی بات کہی ہے کہ آپ کو ایک عدم تشدد والی جو پالیسی ہوتی ہے، وہ والی تحریک وہ ہی آگے لے کے بڑھتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کسی اور ڈومین میں چلی گئی تھی جو وہ کسی سیاسی جماعت کا کام نہیں ہو سکتا. وہ بزور قوت اور ایک سازش کے نتیجے میں پاکستان کے اندر اب تبدیلی نہیں ایک تخت گرا کے اپنا تخت لانا چاہتی تھی، اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتی تھی. اس کا نتیجہ آج جو بھی نکلے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا. اگر پھر بھی نتیجہ یہی نکلتا ہے جو ویسے تو اگر اصولی بات کی جائے تو جو لوگوں نے چاہا، جو لوگوں نے سمجھا، وہ
وہیں ویسے ہی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, بکسے کے باہر وہی آتا ہے, تو ویری گڈ, وہی آنا چاہیے. اور اگر وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہی جیتتی ہے تو پھر یہ لوگوں کی مرضی, کہ لوگوں نے راستہ منتخب کیا ہے, لوگوں نے طریقہ وہ منتخب کیا ہے کہ زور زبردستی اگر ان کو اچھی لگتی ہے, اگر ان کو ٹھیک لگتا ہے کہ جناب کہ آپ پاکستان کی فوج کے خلاف بھڑ پڑیں, بجائے اس کے. ابھی آپ نے فیصل وڑائچ کی بات سنی جو انہوں نے فون والی مثال دی ہے کہ ہمیں مسئلہ پاکستان کی فوج سے اس کے پولیٹیکل کریکٹر, اس کے سیاسی عمل دخل سے ہے, فوج کے حربی نظام سے نہیں ہے, فوج کا جو پروفیشنلزم ہے, فوج جس کام کے لیے ہے اس سے نہیں ہے. اگر ہم تھوڑی سی زور زبردستی کریں گے تو کور کی بجائے موبائل ٹوٹے گا, یعنی فوج کا کردار بدلنے کی بجائے کچھ اور ہوگا. اور وہ کیا ہم افورڈ کرتے ہیں؟ یہ بھی آپ نے ساری بات سن لی, ہم افورڈ نہیں کرتے. تو اگر لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں یار 9 مئی والے ہی آن گے بھائی, اوکے ٹھیک ہے, پھر چلاتے ہیں جس طرح پھر چلے گا ملک, پھر جس طرح جو بھی نقشہ بنے گا وہ دیکھی جائے گی. لیکن میں آپ کو پورے وثوق سے یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ جو کچھ آج تک ہوا ہے اس میں فائدہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہے. غلطیاں عمران خان صاحب نے کی ہیں, سیاسی غلطیاں کی ہیں اور فاش غلطیاں کی ہیں, ہمالیہ جتنی بڑی غلطیاں کی ہیں. فائدہ اٹھانا سر, دشمن آپ کا مخالف فریق آپ کی غلطیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, آپ کی عقل سے مات کھاتا ہے, آپ کی دانش سے اس کو شکست ہوتی ہے, اور آپ کی غلطیوں سے وہ جیتتا ہے. جیت تو گئی. تو اگر پھر بھی لوگوں کا یہی خیال ہے کہ نہیں ایسے نہیں تو ایسے, تو پھر وہ ایک اور بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آج کے الیکشن میں نہیں تھی, ٹیکنیکلی تھی لیکن نہیں تھی, اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بطور جماعت یہ الیکشن نہیں لڑا. اور یہ 175 76 200 سیٹیں بھی جیت جائیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس نے 9 مئی فیس کیا ہے وہ اس میں سے اتنے بندے ضرور توڑیں گے جیسے بھی ان کو توڑنے پڑیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کی حکومت نہ بنے. یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر لوہے پہ لکیر, پتھر پہ لکیر. وہ قاضی صاحب نے کہا تھا نا, ہاں یار یہ کریڈٹ دینا چاہیے قاضی صاحب کو. قاضی صاحب نے کہا تھا چیف جسٹس پاکستان نے, یہ پتھر پہ لکیر ہے, 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. ہوئے, لوگوں کے جو تھے وہ خیالات جذبات وہ بھی ایک طرف, لیکن الیکشن ہوئے, ویری گڈ, بہت اچھا ہوا. لیکن اگلی بات بھی پتھر پہ لکیر ہے کہ 200 سیٹیں جیت جائیں, 2/3 میجارٹی لے جائیں. سر توڑنے والوں نے یہ توڑ لینا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتی. یہ بات پریکٹیکلی میں کر رہا ہوں, اصولی طور کے اوپر تو وہی باتیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں نے فیصلہ سنا دیا ہے, اس کے اوپر عمل ہو, ویری گڈ, ہونا چاہیے. لیکن اس طرح نہیں ہوتا. دنیا کی ساری کتابوں میں سب اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں لیکن سب باتوں پہ عمل نہیں ہوتا. اسی لیے دنیا اتنی وہ جو ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ سنگ دل بھی ہے اور ذرا کمزوروں کے لیے خراب جگہ ہے. یہ دنیا طاقتور لوگوں کی ہوتی ہے اور اس کو بڑی کوشش کر کے صدیوں کے پروسیس سے غریبوں کے لیے رہنے کی گنجائش نکالی جاتی ہے, لیکن طاقتوروں کا ہاتھ اوپر ہی ہوتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جیت کے بھی حکومت بنے گی, جو کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑی ہوئی اس کے باوجود اس کے حمایت یافتہ حکومت بنا لیں گے؟ نہیں سر, کوئی نہیں بنائیں گے. کدھر جائیں گے سر؟ سوال یہ ہے. اب دوڑ لگے گی. اگر سادہ اکثریت پاکستان مسلم لیگ نون کو نہ ملی تو پھر سر جوڑ توڑ ہوگا, خوفناک جوڑ توڑ ہوگا. اور اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ٹائی پڑ گئی اتنی کہ دونوں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوئے, اگر انہوں نے آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا لیا, اگر فرض کریں پاکستان مسلم لیگ نون کے 100 ہیں اور ان کو 25 چاہیے, میں صرف مثال دے رہا ہوں, اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ 80 ہیں, تو ان کو 25 چاہیے, ان کو 40 چاہیے یا 45 چاہیے, تو میرا خیال ہے 25 والا ہدف آسان ہے. تو بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک رہے گی, وارے میں رہے گی. باقی حامد میر صاحب ہوں یا دوسرے تیسرے جو بھی لوگ ہوں, وہ سر بات مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ سچ کی آڑ میں جو ہے وہ شہرت اور مقبولیت کی بلندیوں پر رہنا چاہتے ہیں. سچ کی آڑ میں یعنی سچ بولنا نہیں چاہتے,
سچ اپنی مرضی کا ہم دیکھتے ہیں. ویسے بھی سچ کے بارے میں تو وہ ایک بڑی مشہور سینگ ہے نا کہ سچ اور حق. سچ اپنا اپنا ہوتا ہے اور حقائق جو ہوتے ہیں وہ یا گراؤنڈ ریئلٹیز وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. تو سچ اپنا اپنا ہوتا ہے اور اپنی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اپنی زبان سے بولا جاتا ہے اور اپنے رنگ میں بولا جاتا ہے. ایک ہی فوٹیج تھی اور ایک ہی ٹویٹر تھا. حامد میر صاحب لاہور کے ایک حلقے کو دکھا رہے تھے کہ پروسیس سلو کر دیا گیا ہے, اتنی زیادتی ہے. اسی کو کوٹ کر کے عبدالقیوم صدیقی نے جواب لکھا کہ حامد میر صاحب یہ لوگ بڑے سکون کے ساتھ کھڑے ہیں اپنی باری کے انتظار میں, آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے. تو نیگیٹیوٹی جو ہے وہ انسان کے اندر ہوتی ہے. تو پاکستان میں بہت سے اس وقت اس طرح کے صحافی ہیں جو صرف ٹی وی اور اخبار کی دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ہوگا کیا. یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے, سر نیت جو ہے وہ تاثیر بدل دیتی ہے عمل کی, اور عمل کی جب تاثیر بدلتی ہے تو نتیجہ مختلف نکلتا ہے. اگر نیت خراب تھی تو عمل جیسا بھی ہو نتیجہ سود مند نہیں ہوتا, نتیجہ آپ کا پیچھا کرتا ہے, نتیجہ منفی نکلتا ہے. تو یہ جو شہرت کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں یہ ان کو خیال کرنا چاہیے. بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں, سینئر لوگ ہیں, فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.